Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. आयत नंबर 111 से हम दोबारा थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू लेते हैं, कल के लेसन को शामिल करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। जो कोई गुनाह करेगा, कोई बुराई करेगा तो उसको खुद उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला, हिकमत वाला। अल्लाह ताला जानते हैं किसने किस नियत से, किस इरादे से क्या काम किया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो चीज याद रखिए कि बाज औकात हमारे बड़े या हमारे दोस्त अहबाब, हम जिस एज में हैं उसमें शायद इस तरह की बात ना होती हो, लेकिन जो लोग नहीं कुरान से ताल्लुक रखते तो किसी भी उम्र के हिस्से में वो ऐसी बातें करते भी हैं और सुनते भी हैं दूसरों से। और आमतौर पर जो यंगस्टर हैं उनके अंदर ये चीज होती है कि दोस्ती यारी में, जिसे हम आमतौर पर पीयर प्रेशर कहते हैं ना, चल यार कुछ नहीं होता, खैर है, चलो आओ, चले, कोई नहीं, सारे कर रहे हैं, सभी ऐसे कर रहे हैं, सभी ये कर रहे हैं, आजकल तो ऐसे ही होता है। तो ये जो सभी कर रहे हैं और ऐसे ही होता है, तो वो जो सब कर रहे हैं वो अपने अमाल के जिम्मेदार हैं और हम सब अपने अमाल के जिम्मेदार हैं। हम सबको खुद जवाब देना पड़ेगा अपने अमल का। ठीक है। तो आमतौर पर हम लोग जो बीइंग अ मदर या एक सोशल लाइफ में आ चुके होते हैं लोग, तो उनको जो है, जो माशरे की रस्में हैं और जो दूसरी चीजें हैं, तो उसके लिए आमतौर पर कन्विंस करने के लिए यही जुमला बोला जाता है, कोई बात नहीं, सभी कर रहे हैं, अब तुम नहीं करोगी तो तुम ऑड वन आउट हो जाओगी, ये कैसे गुजारा होगा, ये नहीं करोगे तो कैसे होगा, और वो नहीं होगा तो कैसे होगा। ठीक है। तो बात यह है कि जब सब कर रहे हैं तो सब अपने अमाल के जिम्मेदार खुद हैं, और जो हम कर रहे हैं हम अपने अमाल के जवाबदेह खुद हैं। ना तो किसी की नेकी हमारे काम आनी है और ना किसी की बुराई ने हमें नुकसान देना है, इल्ला ये कि हम उसको नेकी की राह दिखाने वाले थे, या ये कि हमने उस गुनाह में उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसको बताया उस गुनाह का। अगर कोई अच्छाई की तरफ लेके जाता है तो हम इसको पढ़ के आए पीछे कि फिर तो दूसरे की नेकी का जो है वो अजर मिलेगा। और अगर बंदा किसी को नाउज़ुबिल्लाह किसी बुराई को सिखा के चला जाता है, किसी बुराई की तरफ लेके चला जाता है, तो फिर उसको दूसरे की बुराई का भी एक हिस्सा मिलता रहेगा। अदरवाइज जो रूल है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असूल दिया है, वो ये है कि वमा तक्सिबु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। ठीक है। कोई भी बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हर जान अपना बोझ खुद उठा रही होगी। दुनिया में तो हम कभी किसी के मोहब्बत में, कभी किसी के कहने में, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के रोब में, किसी को की नाराजगी के डर से जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, और इस तरह से। लेकिन बात तो ये है कि कयामत के दिन क्या होगा, कि जैसे उसमें आता है ना सूरह अबसा में कि यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। हर एक एक दूसरे से बेजार होगा, माँ से, बाप से, बीवी से, बेटे से, भाई से, कुंबे कबीले से, अपने माल से, हर एक बेजार होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी, नफसी नफसी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो, जब आपको ये लगे कि आपको कोई इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, आप पर असरअंदाज होना चाह रहा है, अपनी किसी इमोशनल, अगर मैं कहूं कि इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हैं, फौरन इस चीज की अपने आप को याद दहानी कराएं। और अगर आप उनसे कह सकें तो कह भी दें कि कयामत के दिन तो आपने मेरे लिए मेरे हिस्से की सजा नहीं भुगतनी।
تھوڑا سا کچھ معاملات میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک ایفرٹ ہے. آپ کی اپنی جان کا بھی تو آپ کے اوپر حق ہے نا کہ آپ اس کو جہنم سے بچائیں. تو جہاں تک تعلق دوسروں کی بات ماننے کا ہے تو وہ معروف میں ہے. معروف سے مراد اللہ کی اطاعت کے ساتھ، باقی کسی کی کوئی بات نہیں ماننی. کوئی کتنا بھی کہتا رہے، چلو میں ذمہ دار ہوں تمہاری، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں ماں ہوں، میں حکم دے رہی ہوں. ماں کے حکم سے اوپر اللہ کا حکم. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ والدین کے سامنے جواب دینا شروع کر دیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کی کوئی ایسی بات نہیں مانیں گے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے. حکمت کے ساتھ ان کی ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو بتائیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور پھر یہ کہ جو خود غلطی کرتا ہے، خود کوئی گناہ کا کام کرتا ہے جان بوجھ کے یا انجانے میں، تو پھر کیا ہے، اس کا الزام دوسرے کے سر پہ لگا دیتا ہے. تو اب اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتان کہا اور کھلم کھلا گناہ کا. یعنی اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ انسان اپنی کی ہوئی برائی جو ہے وہ کسی دوسرے کے سر پہ ڈال دے. ٹھیک ہے، اسم آسمہ کہتے ہیں، آسمتن تا کے ساتھ آسمتن کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو تیز چل سکتی ہو لیکن پھر بھی آہستہ چلے. یعنی اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں دوسرے کے سر پہ ڈال دیں. پتہ بھی ہے میں نے غلطی کی ہے، پتہ بھی ہے کہ میری کوتاہی ہے. سیم اس سے ہم ایک اور چیز سیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کسی مرحلے پر ناکام ہوتے ہیں، کسی ریلیشن کو نبھانے میں، کسی وعدے کو پورا کرنے میں، کسی گول کو اچیو کرنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غلطی ہماری ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنی فیس سیونگ کے لیے دوسروں کے سر پہ بات ڈال دیتے ہیں. اس نے ایسا کیا، جیسے شوہر اور بیوی کے بیچ میں مثلا ناچاکی ہوتی ہے. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی باؤنڈری کراس کی ہے، جو اللہ نے مجھے باؤنڈری دی ہے میں نے اس کو کراس کیا. میں نے اپنی بیسٹ ایفرٹ نہیں کی اس بات میں، اس پرٹیکولر معاملے میں نے احسان کا رویہ نہیں اختیار کیا، میں نے احسار نہیں کیا، میں نے اپنی بہترین کوشش نہیں کی. مجھے پتا ہوتا ہے، لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ میں جب وہ مسئلہ خراب ہو گیا، وہ جھگڑا بڑھ گیا، تو میں نے کیا کیا، الزام شوہر کے سر پہ ڈال دیا. اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے غصہ دلایا تھا. تو بھی اللہ کے بندو، اللہ نے حکم دیا نا کہ مومن کون ہے، جو کاظمین الغیظ ہوتا ہے. پتا تو تھا مجھے، اور غصے پہ قابو پا سکتا ہے انسان، تبھی تو مومن کی صفت ہے کہ وہ کاظمین الغیظ ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کی. شیطان کے بہکاوے میں ہم آگے، ہم نے کہا نہیں جی ایسی کی تیسی، ہمیں کہا کیوں، یہ ہم سے یہ بات کیوں کی، ہم نے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اب کیا ہوتا ہے، جب جھگڑا بڑھ جاتا ہے تو میں زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری طرف سے بات زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ایٹ دا اینڈ ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے کے سر پہ الزام ڈال دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بڑی کیلکولیشن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. وہ اپنے ہر فعل، ہر قول، ہر عمل میں کانشیس ہوتا ہے. وہ اپنی غلطیوں میں دوسرے کے سر پہ نہیں ڈالتا. مثلا فرض کریں جیسے بچے ہوتے ہیں عام طور پر تو پڑھتے نہیں ہیں، سارا سال نہیں پڑھنا، ٹائم ضائع کرنا، اور کوشش نہیں کرنی، ایفرٹ نہیں کرنی. کبھی ٹیچر نے سمجھایا نہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے، کبھی میرا دل نہیں کر رہا. اب جب پیپر رزلٹ نہیں اچھا آئے گا، کامیابی نہیں ملے گی، پرٹیکولر گریڈز نہیں آئیں گے جو چاہیے تھے، اب کیا ہوتا ہے، ٹیچر نے ہمیں صحیح پڑھایا ہی نہیں. بھئی آپ نے خود کوشش کی تھی،
آپ کو پتا ہے نیٹ پہ ہر چیز ملتی ہے. آپ کی بہترین ٹیچرز کی جو ہے وہ ویڈیوز پڑھی ہیں, آپ نے کوشش کی, آپ نے سوال کیا تھا کلاس میں, آپ آگے آگے بیٹھے تھے, آپ نے پوچھا تھا, آپ نے گھر آ کے دوبارہ پڑھا تھا. نہیں. اب کیا ہے, ٹیچر نے نہیں پڑھایا. اب کیا ہے, کالج میں چھٹیاں ہو گئی تھی. اب کیا ہے, سڑک پہ رش تھا, میں پہنچ نہیں پائی. تو اپنی غلطی کو دوسروں کے ساتھ تھوپنا جو ہے بیسکلی یہ انسان کی اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے. دس از نون ایز سیلف ڈسپشن اور بی فولنگ آور اون سیلف. ٹھیک ہے, اور یہ وہ نقطہ ہے جو انسان کو کامیابیوں سے روکتا ہے. یہاں پر بیسکلی گناہ کی بات ہو رہی ہے. اپنی غلطی, اپنے گناہ کو کا, جیسے ہم نے پیچھے کل واقعہ پڑھا تھا, اسی کے سینیریو میں یہ آیات آگے بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسکلی وہی ہے اس کا جو اس کی تفسیر کا جو سیاق و سباق ہے وہ وہی واقعہ ہے. اور عام میں بھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پہ ڈال دینا, لٹرلی کسی کے سر پہ الزام لگا کے اپنی غلطی کو اس کے اوپر تھوپ دینا. چیز کسی ایک نے گم کی ہے, نام دوسرے کا لگا دینا. اٹھایا خود ہے کسی کا پین, کسی کی کوئی چیز, اور کیا دوسرے کا دینا, اس نے مجھے کہا تھا یا اس نے اٹھایا ہے. یہ اسی طرح سے روڈ پر ہماری غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پولیس کے سامنے ہم ثابت کریں جی یہ دوسرے کی غلطی تھی, دوسرے کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ اسی سینس میں یہ آیت ہے. لیکن اپنے آپ کو ہم دھوکے میں ڈالتے ہیں, ہم اپنا نقصان کرتے ہیں جب ہم اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پر تھوپنے کی عادت ڈال لیتے ہیں, کیونکہ اس طرح ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا, اور جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہم اس کو درست نہیں کرتے, اور جب ہم اسے درست نہیں کرتے تو ان لانگ رن ہم ناکام رہتے. بات سمجھ آئے؟ کون بتائے گا کیا سمجھ آئے؟ جلدی سے. مجھے سمجھ آ گیا, لیکن آپ یہ جو آپ نے آسیما بتایا اونٹنی وہ والی, اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے؟ تیز چال تو سکتی ہے لیکن پھر بھی آہستہ چلتی ہے. ہاں, چلتی نہیں ہے نا, چل سکتی ہے, پوٹینشل ہے اس کے اندر, جان بوجھ کے نہیں کرتی. اور جب نہیں چلے گی, نہیں پہنچے گی آگے, تو منزل سے پیچھے رہ جائے گا نا سوار. تو وہ جی نہیں میم. مانے کی غلطی میری تھی, وہ کہے گی سوار نے نہیں, سواری کی غلطی کیوں نہیں پہنچی ٹائم پہ. تو آسم وہ گناہ گار ہوتا ہے, آسم یہاں اس من کا ذکر آ رہا ہے نا, تو آسم وہ گناہ گار ہوتا ہے جو نیکی کر سکتا ہے, کرتا نہیں, بچ سکتا ہے برائی سے, بچنے کی کوشش نہیں کرتا. بات سمجھ آئی؟ کلیئر ہوا؟ جی میم, جی میم, جزاک اللہ ہے, بہت اچھے سے سمجھ آ. ہاں, اب یہ کیا ہے, اب اس آیت سے ریلیٹ کریں اس کو کہ ہمیں پتا ہے کہ غلطی ہماری ہے, ہم اپنی غلطی کو سدھار سکتے ہیں, ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں. مطلب ہم دوسرے کا نقصان کو کیا اس کو کہتے ہیں, اس کو کمپنسیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کرتے نہیں. کیا کرتے؟ آسان راستہ نکالتے, دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ اس سے ریلیٹ ہو رہی ہے بات. ٹھیک, جی میم. قرآن توفیق دیں گے, یہ حکمت کے موتی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتنے بہترین ہمیں دیے ہیں, تو ہم ان کے ذریعے اپنا تزکیہ کر سکیں, اپنی اصلاح کر سکیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب ہم شروع سے ان کو اپنے اندر نہیں ایبزارب کرتے اور ان پر عمل نہیں کرتے, تو یہ ایک انسان کی سمجھ لیجیے اس کے کریکٹر بلڈنگ میں فلا رہ جاتا ہے, ایک کمی رہ جاتی ہے, اور پھر ہمیشہ وہ یہی کرتا رہتا ہے. وہ ساری زندگی دوسروں کے سر پہ اپنی ناکامیاں دوسروں کے سر پہ ڈالتا رہتا ہے, اور کبھی بھی جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف, نہ دنیا کے جو میدان ہیں اس میں کامیابی کی طرف جا پاتا ہے, اور نہ وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر پاتا ہے. چلے آگے چلیں. ولولا فضل اللہ علیکا, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر,
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہی پچھلے واقعے سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لحمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دے، وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، من شیء، کچھ بھی. تو وہی پچھلے واقعے ہی کے تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چرب زبانی کے ذریعے غلط سمت دے دے، غلط رخ دے دے واقعے کو، اور فیصلہ جو ہے وہ اپنے حق میں قرار دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی حقیقت دکھا دی، بتا دی وحی کے ذریعے. اور بات یہ ہے کہ لوگ جو پیچھے، کیونکہ ہم نے اس واقعے کو پڑھا تھا کہ کیا تھا، پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ یہ راتوں کو آپ جو ہے وہ چھپ کے جو ہے آپس میں انہوں نے پلاننگ کی باقاعدہ، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کے انہوں نے پلان کر کے یہ سارا کچھ تو کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو چھپ نہیں سکتے تھے. تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو منافقوں کی پہلے بھی ہم نے نشانی پڑھی نا، کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. تو وما یضلون الا انفسہم، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مس گائیڈ کر لیں گے. ان فیکٹ یہ خود مس گائیڈ ہوئے ہوئے ہیں. کیسے خود مس گائیڈ ہوئے ہوئے ہیں؟ ان کے نفس نے، شیطان نے ان کو مس گائیڈ کر رکھا ہے، اور ان کو یہ سجھا رکھا ہے کہ یہ دنیا کی جو کامیابی ہے نا، چاہے آپ اس کو کسی بھی انفیئر مین کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یہی اصل کامیابی ہے. تو منافق اور مومن میں، سچے مومن میں فرق ہی یہ ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ آخرت پر نظر رکھتا ہے اپنے معاملات میں، اور منافق جو ہے وہ محض دنیا کو دیکھتا ہے. اس میں پھر وہ فاؤل اور فیئر جو ہے اس کا وہ نہیں رکھتا احساس، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کہاں مجھے کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اور حکمت. اور پیچھے ہم بارہا پڑھا ہم نے، اور بہت تفصیل سے ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح یہ بات ثابت ہے کہ جب کتاب اور حکمت ساتھ ساتھ آتی ہے تو پھر حکمت سے مراد جو ہوتی ہے وہ حدیث اور سنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سنت بھی نازل کی گئی ہے، یعنی حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے. ہم نے پڑھا تھا نا، وحی جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وحی جلی قرآن کریم ہے، اور قرآن کے ساتھ جب حکمت کا ذکر آتا ہے، مختلف آیات سے یہ چیز ثابت کی ہے. ابن القیم نے بہت ساری جو ہے وہ آیات میں سے کہ جہاں کہیں ذکر آتا ہے قرآن کے ساتھ حکمت کا، تو وہاں حکمت سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور سنت صحیحہ ہے. ٹھیک ہے، جب میں صحیحہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ احادیث جو ہیں اس میں پھر حسن اور ضعیف اور موضوع بھی آ جاتی ہیں چیزیں. تو جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح سنت ہے، وہ کیا ہے؟ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ ہی نے، جو اللہ نے وہ نازل کیا تھا سب کچھ. وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اس چیز کا ذکر اور بھی جگہ آیا ہے، جیسے سورہ قصص آیت نمبر 86 میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور آپ اس چیز کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کوئی کتاب جو ہے وہ اتاری جائے گی، آپ کو کوئی کتاب ملے گی. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے مگر یہ کہ اللہ کی رحمت سے، اور آپ کفار کے لیے وہ نہ بنے، شک نہ کریں اس میں، اور کفار کے مددگار نہ بنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. جو کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور وحی کے ذریعے سکھایا. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
ٹھیک ہے، سورہ شورى آیت نمبر 52 اور پھر اس سے آگے آنورڈ ساری صورت تک یہی موضوع قریب بناتا ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف جو ہے وحی نازل کی، من امر اللہ، ہمارے حکم سے، روح بمراد وحی کے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، جو بھی سکھایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا۔ اچھا، وحی جو ہے یہاں پر جیسے مراد کتاب قرآن اور حکمت، ٹھیک ہے، تو بہت جب ہم اس کو بنیادی طور پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وحی جلی اور وحی خفی، ٹھیک ہے، وحی جلی تو قرآن ہے، اور وحی خفی کے اندر پھر صحیح سنت صحیحہ تو ہے ہی اور حدیث صحیحہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لکھوایا نہیں، یعنی وہ حدیث کے طور پر ہمارے پاس ریٹن فارم میں یا روایت جو ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا، یعنی پوری کی پوری گائیڈنس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ آپ نے اپنے نفس سے جو ہے، جیسے سورہ نجم میں آتا ہے نا کہ جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں وہ وہی ہی پر بیسڈ ہوتا ہے، آپ اپنی خواہش نفس سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے، خاص طور پر یہ جو دین کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ویسے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ معاملات میں بات کی، اپنے اس سے اجتہاد سے بات کی، یا سم ٹائم لائک دنیاوی کسی معاملے میں، جیسے مدینہ میں کھجور کی کاشت کا وقت تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ دیا لوگوں کو، اور وہ اس طرح فصل اچھی نہیں ہوئی، تو لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے معاملات ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر تم لوگ جانتے ہو۔ اب کھجور کب کاشت کرنی ہے، کون سی گٹھلی کس کا کیسے کراس کرنا ہے، کہاں کب پانی دینا ہے، کب کیا کرنا ہے، تو آپ سے سمجھنا یہ تمہارے معاملات ہیں، تم بہتر جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس میں کیا تجربہ ہے۔ تو دین کے معاملات کی بات ہے بیسیکلی، جہاں جو گائیڈنس سے ریلیٹڈ معاملات، اور اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی ہے، تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی امت جو ہے اس کو تمام امتوں پر فضیلت اس طرح سے دی کہ ان دا نمبر آف پیپل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ہوگی، یعنی کسی بھی نبی کے جو فالوورز ہیں اس کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر قیامت کے دن سب سے پہلے امت مسلمہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ جب سب منتظر ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو تو سب سے پہلے مسلمانوں کا حساب کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی، اور کیسی دی؟ عظیمہ، بہت بڑی۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں گے ساتھ ساتھ جو ایک پراپر گائیڈنس ہے، جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو فضل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنے دیا جو ناحق ہو، تو ساتھ ساتھ آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کیا۔ اور پھر ایک گائیڈنس جو ہے، جو وحی جلی ہے، قرآن جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ کسی بھی نبی کے اوپر جو کوئی کتاب نازل کی گئی اس کو محفوظ نہیں کیا گیا، جبکہ قرآن کریم جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس کی حفاظت جو ہے وہ اتنے صدیوں سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تا قیامت قرآن کریم جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے ذکر آئے گا پڑھتے جائیں گے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے سورہ بقرہ میں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔
لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی بہت سی ان کی سرگوشیوں میں، الا سوائے اس کے، من امر، کہ جو کوئی حکم دے، کس چیز کا؟ بصدقۃ، صدقے کا، او معروف ہے یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا پھر یہ کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فضل ہے کہ ہر معاملے میں گائیڈنس، ہر معاملے میں گائیڈنس، حتیٰ کہ اگر سرگوشی بھی کرنی ہے تو اس کے بھی مینرز سکھائے جا رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں دوبارہ اس کا ذکر آئے گا تفصیلاً انشاءاللہ، وہاں بھی ہم پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا ہمیں، ٹھیک ہے؟ سرگوشی اول منع کر دیا گیا، سرگوشیاں نہیں کرو۔ دو، اگر کرنی ہی ہے تو کس چیز کے لیے کرنی ہے؟ نیکی کے کام، صدقہ، معروف، یعنی کسی کو بھلائی کی تلقین کرنی ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہو، تو اس معاملے میں سرگوشی جائز ہے۔ جہاں تک بات ہے صدقہ کی، تو صدقہ جو ہے جتنی خاموشی سے کیا جائے، اور عرش کا سایہ دلاتا آپ کو۔ اگر انسان وہ 7 جو اقسام کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا نا جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ تو خاموشی سے صدقہ دینا اور خاموشی سے لوگوں کو صدقے کے لیے موٹیویٹ کرنا۔ کیسے؟ یہ انڈیویجلی صدقات میں ہوگا۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کسی فلاں کو ضرورت ہے اور وہ اپنی حمیت میں، اپنی غیرت میں ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں ہیں، تو آپ ان کا پردہ رکھتے ہوئے خاموشی سے، کسی آپ اکیلے نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کسی دوسرے کو اس کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کر دیں، تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایک نیکی کی سفارش کا اجر ملے گا اس میں، اور اس کی دوسرے بندے کی پردہ پوشی اور اس کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو خاموشی سے اس چیز کے لیے سرگوشی کی جا سکتی۔ اور معروف ہے، اور نیکی کا۔ اب بظاہر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دین کے خلاف کوئی معاملہ کر رہا ہے کسی کا، تو اب بجائے اس کے کہ آپ زور و شور سے وہاں پر تقریر شروع کر دیں، یا ہم جو ہیں وہ وہیں تبلیغ کا میدان کھول کے بیٹھ جائیں اور دوسروں کو پن پوائنٹ کریں کہ دیکھیں جی فلاں ایسے کر رہا ہے اور فلاں ایسے، یا تم نے ایسے کیا، تو اس میں بھی پسندیدہ کیا ہے کہ خاموشی سے جس کی غلطی ہے اس کو بتایا جائے، نہ کہ اس کو ساری مجلس میں مینشن کیا جائے۔ ہم تھوڑا سا الٹا کرتے ہیں کام۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو اصلاح کی نیت سے یہ بات کی ہے، سب کے بیچ میں بیٹھ کے کسی دوسرے تیسرے بندے کو مینشن کر کے، اس کی غلطی کو مینشن کر کے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تو یہ اصلاح نہیں ہوتی، یہ بیسیکلی فساد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکی بتانے میں، نیکی کی طرف مائل کرنا، نیکی کا، میں اصل میں امر بالمعروف جو ہے نیکی کا حکم ہے، حکم اس لیے نہیں کہتی کہ ہم حکم کو اردو والا حکم لے لیتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے تو ہم اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں۔ بیسیکلی نیکی کی طرف مائل کرنا، نیکی کا بتانا، پھر اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ تو جتنا ہم سرگوشی کر سکتے ہیں، اس میں خاموشی سے کسی کو بتا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو اس چیز کی اجازت بھی ہے اور یہ پسندیدہ بھی ہے۔ پھر ہے تیسری چیز جس میں سرگوشی کی اجازت ہے، وہ ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے بیچ میں صلح کرنا، صلح کرانا۔ اچھا، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں میل ملاپ اور اصلاح کرنے کے لیے جو بھی بات کہے یا ادھر سے ادھر کہے، یعنی ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے، یا وہ کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرانا اتنا بڑا کام ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ اس میں اگر انسان کو چھوٹی موٹی غلط بیانی بھی کرنی پڑ جاتی ہے نا تو وہ جھوٹا شمار نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر شوہر اور بیوی کے بیچ میں صلح کرانے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح شوہر اور بیوی کے بیچ میں جھگڑا کرانے والا
शैतान होता है, शैतान का भाई है, उसका कारिंदा है, तो उसके ओपोजिट शोहर और बीवी में सुलह कराने वाला उतना ही ज्यादा अच्छा और पसंदीदा इंसान होता है, चाहे उसको उसमें थोड़ी बहुत गलत बयानी करनी पड़े। मतलब गलत बयानी से मुराद क्या है? जैसे शोहर और बीवी के बीच में झगड़ा हो गया, अब जो मसला आप घर में है, आप बहन हैं, आप लाइक सास हैं या कोई भी दोस्त है कुछ, तो फैमिली है आप, तो आप अब वो अलग अलग हैं, ना वो उसको बुला रहा है ना वो उसको बुला रही है, तो आप एक के पास जाते हैं, आप मतलब आप भाई के पास गए हैं और आप अपनी भाभी की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो इतनी अच्छी हैं और ये और ये और ये, और वो आपको भी बहुत अच्छा समझती हैं। मतलब बहुत ये, ऑल्दो उस वक्त तो वो गुस्से में है, वो चाहे बुराई ही करी हो शोहर की, लेकिन आपने क्या बताया कि वो आपको अच्छा समझती है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी इस तरह की बातें जिससे दिल साफ हो सके, तो ये जायज है, ये झूठ में नहीं आता। ठीक है, इसी तरह आप फिर भाभी के पास जाते हैं, भाई की तरफ से उनको लाइक कहते हैं कि जी वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, उनकी अच्छाइयां उनकी बताते हैं, दिखाते हैं, तो ये चीज जायज। इसी तरह आपके दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई है, बहन भाई के बीच में हो गई है, पड़ोसियों के बीच में हो गई है, तो इस्लाहिम बैनन नास, एक के पास जाके चुपके चुपके उसको समझाना, उससे बात करना, सरगोशी में दूसरे के पास जाना, उसमें उससे बात करना, थोड़ी बहुत छोटी सी थोड़ी बहुत, इसमें इस तरह की गलत बयानी जो है वो भी जायज है। ये इतना बड़ा काम है इस्लाहिम बैनन नास। फिर इसी तरह एक और हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊं जो रोजा, नमाज और सदका से भी ज्यादा अफजल है। लोगों ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, तो आपने फरमाया आपस में सुलह कराना। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस का फसाद नेकियों को खत्म कर देता है। यानी इस्लाह जितनी जरूरी है उसकी वजह यह है कि जो फसाद होता है वो नेकियां भी जाया करा देते हैं। कैसे जाया करा देते हैं, जल्दी से बताएं। आयशा आबिद आप बताएं, जरा माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, ने सवाल की समझ नहीं आई, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज, रोजे और सदके से भी अफजल काम ये है कि तुम लोगों के बीच में सुलह कराओ, क्योंकि जो फसाद है वो नेकियों को खत्म कर देता है। तो फसाद नेकियों को कैसे खत्म करता है? आपस के झगड़े, आपस की लड़ाइयां नेकियां कैसे खत्म करती हैं? मिसाल देंगी कोई? मैम मसला ये कि हम जब एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, हाँ, कि हम जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? बुराइयां, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं कि ये उस तरह गीबत करेंगे तो नेकियां जाया होंगी। और चले अब कोई और बताए। जज़ाकिल्लाह खैर आयशा, अल्लाह मुबारक फिल्म में कोई और बताए। जी नहीं माँ, झूठे इल्जाम लगाएंगे। जाहिर है जब एक दूसरे की बुराई करेंगे उसमें हसद भी आ जाएगा, गालम गलोच होगी, हसद भी आ जाएगा। हसद भी नेकियों को जला देता है। जैसे बहतान हो जाएगा, बहतान हम लगा देते हैं, बहतान वो लगा बात देते नहीं। हैं। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दूसरे के सर पे झूठे इल्जाम लगा देते हैं। और अभी जैसे हमने पढ़ा कि गलती अपनी होती है, दूसरे के सर पे डाल देते हैं। फिर इसी तरह जैसे इरम ने अभी कहा कि इरम क्या कहा था आपने भी? इल्जाम तराशी करने से बहतान करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो इससे हमें पता भी नहीं चलता और हम अपनी नमाज और रोजे और सदके और पता नहीं कौन कौन सी नेकियां जाया कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात गुस्सा जो हम करते हैं वो कैसे नेकी बर्बाद करता है। गुस्सा भी नेकियां बर्बाद कर देता है, क्योंकि आप देखिए हमारे मुंह से निकले हुए बदकलामियां जो हैं, जो बुरे इल्फाज हैं, वो किस तरह हमारी नेकियों को खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, आलूदा कर देते हैं, हमारे दिल को आलूदा कर देते हैं। जितना हम गुस्सा करते हैं, हम बदजुबानी करते हैं, उतना हमारा दिल आलूदा हो जाता है। जब दिल आलूदा हो जाता है तो वो नेकियों की तरफ माइल ही नहीं रहता। और कितनी नेकियां जो हम कमा सकते हैं और हम कमाते नहीं है। जी रम, दिल में बोझ जब आता है ना तो हम एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते, सदका खैरात भी नहीं कर सकते। हाँ, जब आपस में फसाद होता है, लड़ाइयां होती है। अब आप देखें कि अफजल तरीन सदका कौन सा है? जो अपने रिश्तेदारों पे किया जाता है। और जब हमारी रिश्तेदारों के साथ लड़ाई होती है तो हम फिर
उनको देने की बजाय, सदका तो करते हैं, उनको देने की बजाय किसी और को देते हैं, तो अफजल सदके के जो सवाब है उससे हम महरूम हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि इस्लाह सबसे बेहतर है, क्योंकि इंसान की जो नेकियां हैं, नेकियां करने और नेकियों की हिफाजत करने में अमन और सलामती और इस्लाह बहुत जरूरी है, सुलह बहुत जरूरी है। असुल्ह खैर, पीछे भी आप पढ़ के आए, शोहर और बीवी के मामले में बीवी को अपना हक भी छोड़ना पड़ता है ना, तो छोड़ के सुलह करके रखे, क्योंकि सुलह बहरहाल बेहतर है, बहरहाल बेहतर है। ठीक है। और अल्लाह ने जो बता दिया ना, वो अल अलीम अल हकीम ने बता दिया। जब अल अलीम अल हकीम ने कह दिया ना कि असुल्ह खैर, चाहे हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन उसके अंदर खैर है। ठीक है। अल्लाह से वो नजर मांगनी है, वो हिकमत मांगनी है, वो बसीरत मांगनी है कि अल्लाह ताला आपके जो अहकामात हैं उसमें जो खैर छुपी हुई है हमारे दिल उस तरफ माइल कर दे और हमें वो नजर भी आए, ताकि हम शर सब्र के साथ जो है उन कॉन्सिक्वेंसेस में हम अपनी आपके हुक्म पर अमल कर सकें। फिर अल्लाह ताला फिर इसी फरमान में देखिए शुरू में, ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम, तो यहां पर यह बता दिया गया कि लोगों के अक्सर कलाम, अक्सर बातें, ला खैर फी कसीरिन, ठीक है, कोई खैर कोई भलाई नहीं होती, फी कसीरिन बहुत सी में, मिन नजवाहुम उनकी सरगोशियों में, सरगोशी कर लें या कलाम कह लें, लोगों की अक्सर बातों में खैर की बातें नहीं होती, भलाई की बातें नहीं होती। आप देखिए कि जैसे हमने वो हदीस पढ़ी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को सख्त नापसंद है बहुत ज्यादा बातें करना। क्यों नापसंद है? क्योंकि जितना ज्यादा इंसान टॉकेटिव होता है, बातूनी होता है, उतना ही उसके मुंह से झूठ की बात निकलती है, उतनी ही वो गिबतें करता है, उतना ही ज्यादा वो गलत बयानी करता है, उतना ही ज्यादा वो सम टाइम लग़्व बोलता है, बेकार बातें करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला को पसंद नहीं है बहुत ज्यादा कीलोकाल, बहुत ज्यादा बातें करना। अगर इंसान झूठ नहीं भी बोलता, गिबत नहीं भी करता, तब भी जब वो बहुत ज्यादा बातें करता है तो वो क्या बातें करता है? आम तौर पर क्योंकि खवातीन में बोलने का जो है वो स्टैमिना ज्यादा होता है मर्दों की निस्बत, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कहीं औरतें कम बोलती है, मर्द ज्यादा बोलते, लेकिन मेजोरिटी खवातीन जो है वो ज्यादा बोलती है। क्या बातें होती हैं? जल्दी से बताइएगा। अमीना बेगम आप बताइए, ज्यादातर बातें क्या होती हैं औरतों की आपस में? एक दूसरों के बारे में बोलते हैं, इनो ऐसे बोल के बोलते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं एक दूसरे टॉपिक बातों का क्या होता है? रिश्तेदार के बारे में बोलते हैं ना, जैसे मेरे बारे में उनको बोलेंगे, उनके बारे में हमको बोलेंगे, ऐसे करते हैं ना हम लोग तो। और कुछ नहीं तो बच्चे, अपने ही बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, उसके बच्चे ऐसे करते हैं, स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, और कुछ नहीं तो मौसम, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है। ठीक है। अब जब चुकी हूँ मैं, रेस्ट नहीं मिलता। हाँ, ये भी बोलते हैं ना, मैं ये करी थी, ऐसा मेरे वजह से ये हुआ, आप लोग कुछ नहीं करे, ऐसी बातें भी टॉपिक करते रहते हैं हम लोग, इस तरह की बातें करते हैं। तो अब देखिए, आप जब फोन करते हैं किसी को, मसलन आपने अपनी, फर्ज करें आपने अपनी अम्मी को फोन किया, तो शुरू की एक आधा जुमला जो सलाम दुआ होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक है, और एक जो कोई आपने जिस काम के लिए किया होता है फोन, जरूरी काम, तो आधे मिनट या 1 मिनट में बात खत्म हो जाती है। उसके बाद पूरा घंटा क्या बातें करते हैं? अरूज आप बताएं। हाँ, अरूज आप बताएं, बोल सकते हैं इस वक्त बेटा आप? अगर नहीं बोल सकते तो माइक अभी ऑन कर सकती हैं। हाँ जी, ओके। इनके पास चूंकि रात होती है और सो रहे होते हैं सब, तो ये बात नहीं कर सकती। अमीना आप बताइए, क्या बातें होती हैं फिर उसके बाद? जल्दी जल्दी, ताकि यही बोलते हैं ना, मीन्स ये हो गया वो हो गया बोल के बोलते हैं, मीन्स ये करे, हम ये कर लिया, आज ये हो गया हम, लेकिन हम तो इसमें नमाज के बारे में भी नहीं बात कर सकते, नहीं करते, अपने बच्चे को दीन के बारे में आज क्या करे वो भी नहीं करते, लेकिन हमारा बच्चा ये करे, मैं ये पकाई, ये खाई, ये बातें होती है ना मैं आजकल। तो बाकी सारा टाइम हम यही कुछ बातें करते रहते। ठीक है। जी अमीना कलीम आप बताइए, आपने मन कौन किया?
جی میم یہ بھی ہوتا ہے فلاں جو ہے وہ اس طرح کا اس کے بچے برے ہیں اور نہیں تو بہت اچھا بننے کے لیے میں تو تہجد میں بھی اٹھتی ہوں، میں تو اتنا قرآن پڑھتی ہوں. یہ اپنی طرف سے ہم نیکی کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس میں. لیکن اچھا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری بات 1 آدھے منٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد ساری باتیں جو ہے نا وہ فالتو ہوتی ہیں. اور سناؤ، پھر تھوڑی دیر بعد اچھا اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی اکثر کلام جو ہے، اکثر باتیں جو ہیں اس میں خیر کوئی نہیں. اچھا برائی نہیں ہے نا تو خیر بھی کوئی نہیں ہے. اب آپ موسم پہ جتنا مرضی بول لیں، آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں؟ سردی کم ہو جائے گی یا گرمی کم ہو جائے گی؟ آپ صلاح حاضرین پہ جتنی مرضی باتیں کر لیں، آپ سیاست پہ جتنی مرضی باتیں کر لیں، کچھ کر سکتے ہیں اس کا؟ نہیں کر سکتے نا. تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں اور اس تناظر میں ہم کوئی کمپین چلا رہے ہیں، کوئی کام کی بات ہے تو وہ تو ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا کو ہم کلام پہ لیتے ہیں کہ باتیں جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اس میں خیر عام طور پر نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ زمین پر ہے سب ملعون ہے سوائے اس کے جس میں اللہ کا ذکر ہو اور اچھے کاموں کے بتانے اور برے کاموں کے روکنے سے. ٹھیک ہے، یعنی زمین پر جو کچھ بھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کام ہیں، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سب قابل مواخذہ ہیں. ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک چیز کی جواب دہی ہے سوائے یہ کہ نیکی کے کام. اللہ کا ذکر ہو گیا، لوگوں کو بھلائی کی بات سکھانا ہو گئی، لوگوں کو برائی سے روکنا ہو گیا، اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہے. جب ہم بولتے ہیں تو یہ الفاظ کاؤنٹ نہیں ہوتے یا ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. باقی جتنا ہم بول رہے ہیں یقین کریں ایک ایک حرف لکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا تو وہ مارا گیا. اب کوئی ہم سے پوچھے کہ اتنی لمبی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ کم بولیں، جتنا جو بولیں وہ اچھا بولیں. ٹھیک ہے، جب ہم کم بولتے ہیں نا تو پھر ہماری باتوں کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں پر مثال لے لیجئے کہ جب آپ بچوں کو ہر وقت نصیحت کرتے رہتے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی نصیحت جو ہوتی ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ان ٹائم تھوڑا سا پاز دیتے ہیں، ان تھوڑا سا بات مختصر کرتے ہیں اور جامع کرتے ہیں، یعنی بلیغ بات ہوتی ہے آپ کی، تو وہ بات پھر اثر بھی زیادہ کرتی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہم نے یہاں سیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ کلام کے اندر خوبصورتی اور زیادہ نہیں بولنا، اچھی بات، مختصر بات اور اچھے الفاظ کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اگر ہم سرگوشیاں کرتے بھی ہیں، یعنی چپکے چپکے ہم نے بات کرنی بھی ہے، تو وہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہو سکتی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے. یعنی یہ جو معاملات ہیں کہ چپ کے صدقہ کے لیے موٹیویشن دینا یا صدقہ کرنا یا نیکی کا حکم دینا، نیکی کی بات بتانا، دوسروں لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرنا، ان سب کے پیچھے نیت کا خلوص ضروری ہے. اور نیت کے خلوص کے اوپر ہم پہلے بھی جانتے ہیں، اور سب سے پہلا کام ہی ہمارا یہ ہے. آپ اس کلاس کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھیں، سوچیں میں کیوں یہ پڑھنے بیٹھی ہوں، میری نیت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو نیتوں پر معاملہ ہوگا. تو جس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم اجر عظیم دیں گے. نیکی جتنی چھپا کے کی جاتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا اجر ہوتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی، بعد اس کے کہ صحیح بات اس کو بتا دی گئی، اس کے باوجود جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے گا مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی. ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، حق بات سامنے آ جانے کے باوجود
समझ आ जाने के बावजूद और मोमिनों के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी करेगा, नुवल्लीही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी तरफ फेर देंगे जिधर वो फिर गया, वनुस्लीही जहन्नम, और वो हम जलाएंगे उसे जहन्नम में, वसाअत मसीरा, और कितनी बुरी है लौटने की जगह। जो अल्लाह के रसूल का रास्ता छोड़ेगा, मोमिनों का रास्ता छोड़ेगा और किसी और रास्ता इख्तियार करना चाहेगा। कुरान में ये एक और जगह भी ये मौजू इस तरह से आया है कि जो इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार करना चाहता है, या ये कि जो बीच का कोई रास्ता निकालना चाहता है, तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। और जो मुसलमानों के रास्ते को छोड़कर, जो मोमिनों का रास्ता है उसको छोड़कर, जो अल्लाह के रसूल का रास्ता है उसको छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, कोई और रास्ते को पसंद करेगा, तो हम उसको उसी तरफ फेर देंगे। यहाँ दो चीजें समझ आती हैं। एक तो पहले इस चीज को समझते हैं कि नवल्लीही मा तवल्ला व नुस्लीही जहन्नमा, हम उसको उधर ही फेर देंगे जिधर वो फिर गया, और हम उसको जहन्नम में जलाएंगे, और वो बहुत ही बुरी लौटने की जगह है। कुरान करीम में ये मौजू जो है ये मुख्तलिफ जगह पर आया है, जैसे सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, जो कोई रहमान के जिक्र से बेतनाई बरतेगा, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, हम उसके ऊपर शैतान को मुकर्रर कर देंगे, फहुवा लहू करीन, और वो उसका करीबी दोस्त बन जाएगा। उसने रहमान का जिक्र छोड़ा, दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो एक रास्ता सिराते मुस्तकीम तो है जो रहमान का रास्ता है, उस रास्ते को छोड़ेगा तो वो शैतान का रास्ता है। तो जब बंदा छोड़ता है अल्लाह का रास्ता, तो अल्लाह ताला उसको जबरदस्ती नहीं फिर अपने रास्ते पर लेकर आते, फिर क्या है, उसके साथ शैतान मुकर्रर कर दिया जाता है, शैतान उसका दोस्त बन जाता है। फिर जिसका शैतान दोस्त बनेगा वो उसको कहाँ लेकर जाएगा, ठीक है। और फिर एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सफ आयत नंबर 5 में, फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब वो टेढ़े हुए अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। ये वही मौजू है जो पिछले सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था कि मोहर क्यों लग गई दिल पर, क्योंकि उन्होंने खुद रास्ता छोड़ दिया, उन्होंने खुद अल्लाह के रास्ते को इख्तियार ही नहीं करना चाहा। तो जब उन्होंने छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने भी जबरदस्ती इनको हिदायत नहीं दी। इसी तरह एक और जगह आता है सूरह तौहा की आयत है, आयत का नंबर मेरे ज़हन में नहीं है, कि वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामती आमा, ठीक है। जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो उसके लिए है माईशत बहुत तंग, और कयामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। तो जो जिस तरफ जाना चाहेगा, जो अल्लाह के जिक्र को छोड़ेगा, अल्लाह की हदायत के दिए हुए रास्ते को छोड़ेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ेगा, जो मोमिनों के तरीके को छोड़ेगा, किसी और रास्ते को पसंद करेगा, तो उसको उधर ही फेर दिया जाता है। उसके लिए वही रास्ता जो है वो आसान कर दिया जाता है। जैसे उसमें एक और जगह आता है ना कुरान करीम में, सूरत गालिबन सूरत अल-लैल है, सूरत अल-लैल में जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, वो जो दिया मतलब जो देता है, जो तकवा इख्तियार करता है, जिसने भलाई की तस्दीक की, तो हम उसके लिए उसी रास्ते को आसान कर देते हैं, युस्र की तरफ, ठीक है, उसके लिए आसानी कर देते हैं, उसके लिए और नेकियां का माना जो है वो आसान हो जाते हैं। वह अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, ठीक है। जो झुटला देता है, जो बुखल करता है, जो लापरवाही बरतता है, तो उसके लिए वही रास्ता आसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं किसी को हिदायत के रास्ते पर लाते। एक और जगह जिस सूरह आराफ आयत नंबर 182 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम उनको वहां से आ लेंगे जहां से उनको पता भी नहीं चलता। और वो क्या है कि अल्लाह ताला इस्तदराज में उनको डाल देते, ओके तुम करना चाहते हो करी जाओ, सनस्तदरिजुहुम यानी हम अनकरीब उनको इस्तदराज में डाल देंगे, उनको ढील दे देंगे। और ये मौजूद पीछे आप सूरह बकरा में भी बार बार पढ़ के आए हैं कि
ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں اور وہ پھر اسی کے آگے جو ہے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، آگے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو بہت کانشیس رہ کے چوائس کرنی ہے راستے کی، اور کرائٹیریا یہاں ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور سبیل المومنین۔ اور یہ سبیل المومنین سے مراد کون سے مومن ہیں؟ پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، ثم یلونہ ثم یلونہ، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ تو تبع تابعین تک جو دین ہے وہ اصل حالت میں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں تک جو آپ کو اجتہاد ملتے ہیں، جو آپ کو مختلف فقہی جو ہے وہ معلومات ملتی ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی سے جو حالات ملتے ہیں، وہ ڈسکرپشن ہے قرآن کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، چیزیں ثابت ہیں، تو وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو جو کوئی اس سے اگینسٹ جانا چاہتا ہے، اس سے الگ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کی قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو جدھر کو کوئی جانا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ جو ہیں، جیسے وہ قرآن کریم کے بارے میں ہی آتا ہے نا کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن ہی کی مثالیں ہیں جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت باتیں پڑھ کے، اور بہت سارے اس سے جو ہیں وہ کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں۔ تو جو کہیں نکلنا چاہتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ خود نکلنا چاہتا ہے، وہ فاسق ہوتے ہیں۔ انفیکٹ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق ہیں جو وہاں جو نکلنا چاہتے ہیں نا۔ تو جو اللہ کے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے، ہاں ہلاتے ضرور ہیں، لیکن جب انسان اندھا گونگا بہرا بنا رہتا ہے تو پھر اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی، پھر اس کو جو ہے زبردستی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیدھے رستے پر نہیں لے کر آتے۔ جیسے یہ ابھی آپ سے میں نے شیئر کی نا سورہ طٰہٰ کی آیت، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے تو وہ کہے گا میں تو دیکھتا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ تمہارے پاس میری آیات آتی تھیں، نشانیاں آتی تھیں، تو تم اس سے اندھے بنے رہے، تم نے بھلا دیا ان کو، تو آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا، آج تمہیں بھی اگنور کیا جا رہا ہے۔ سو بندے کو زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ہلاتے ضرور ہیں۔ جب وہ نشانیاں اللہ کی آتی ہیں ہمارے سامنے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو پھر زبردستی نہیں ہدایت ملتی۔ تو کرائٹیریا ہمارے پاس آ گیا ہدایت کا، اور وہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ قرآن میں جو کچھ بتا دیا گیا، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی فلسفی آف لائف ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر انسان جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو بھیج دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو اس چیز کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ باقی جو کوئی بھی معاملہ ہوگا، جو کوئی بھی گناہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر شرک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مشرک جو ہے، اعتقادی مشرک جو ہے یا کافر جو ہے، اس کی بخشش نہیں ہے اگر وہ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر انسان بغیر توبہ کیے بھی مر گیا اور اس کے ذمہ کچھ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو بخش دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لازمی سب کے لیے بخشش کر دے گا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کے گناہوں سے اس کو معاف کر دیں گے، اور کسی کو جو ہے وہ جہنم میں سزا بھگت کے پھر اس کو جانا پڑے گا، پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے تو یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو شرک کے بغیر، کفر کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے،
تو اگر وہ رائی کے دانے برابر بھی ہے تو بالآخر وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور یہ ایسے ہو جائیں گے جہنم میں کہ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب کہا جائے گا کہ اچھا جاؤ نکال لاؤ ان لوگوں کو، جب شفاعت ہوگی مختلف لوگ شفاعت کریں گے، بعض نیک لوگ بھی کو بھی اجازت ملے گی کہ وہ شفاعت کریں، تو انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ پھر تم جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال لاؤ۔ تو وہ ان کے نماز کے جو سجدے کے جو نشان ہیں یا وضو کے جو اعضاء ہیں، کیونکہ اس پر آگ اثر نہیں کرے گی نا، سجدے کے جو نشان جیسے پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے، پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پڑ جاتا ہے، تو اس طرح کے جو نشان ہیں یا وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوں گے نا، تو ان پر جہنم کی آگ نہیں اثر کرے گی، تو ان سے پہچان، باقی سارا جسم جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتا ہے کہ اتنا نمازی شخص وہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے، جس کے چہرے پر، جس کے ہاتھوں پر، جس کے گھٹنوں پر جو ہے وہ سجدے کے نشان، وہ بھی جا سکتا ہے جہنم میں۔ ہمارے ایسے گناہ ہو سکتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں، اور سارے جانے انجانے جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی بخش دے گا، جیسے وہ ایک اور روایت آتی نا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو الگ کر لیں گے اور پھر اس کے گناہ اس کو دکھائیں گے، اور وہ سمجھے گا کہ بس اب تو میں مارا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کرائیں گے، سب سے الگ کر کے نا اس سے اقرار کرائیں گے، وہ مان جائے گا یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی برائی میں نے کی، یہ بھی میں نے کی، یہ بھی میں نے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جاؤ جس طرح دنیا میں نے تمہارا پردہ رکھا آج بھی تمہارا پردہ رکھوں گا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کیونکہ مالک وہ ہے، کس کو کیسے بخش دے، کس پر کیسے اپنی رحمت کرے، یہ سراسر اس کے فیصلے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے فیصلے پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنا کہ کوئی اللہ کے فیصلے کو بدلا سکتا ہے قیامت کے دن، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سراسر اپنے فیصلے کے خود مالک ہے۔ قیامت کے دن شفاعت ہوگی ضرور، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تحقیق وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا۔ تو یہ شرک ہوتا کیا ہے؟ تو شرک بیسیکلی اشرک یشرک، اشراق سے ہے۔ اشراق کا مطلب ہوتا ہے شراکت داری کرنا، کسی کو کسی چیز میں شامل کر لینا۔ تو شرک جو ہے بیسیکلی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شامل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، کس طرح سے ہے؟ وہ بنیادی طور پر اس کی تین جو ہے اس کی اقسام ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کے افعال میں کسی کو شریک کرنا، اس کی ربوبیت یا الوہیت میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے توحید کی اقسام ہے نا، توحید الوہیت ہے، ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، تین۔ تو اسی طرح اس کے اپوزٹ جو ہے یہ شرک کی تین اقسام ہے بیسیکلی۔ اسی کو پھر فردر الیبوریٹ کیا جاتا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ سے میں جلدی سے اس کو ایک ریویو کر دیتی ہوں، کیونکہ شرک کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ میں توحید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں شرک کا پتہ ہی نہیں تو ہم شرک سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو نوٹ کر لیجیے ان چیزوں کو، پوائنٹ وائز نوٹ کر لیجیے۔ اللہ تعالی کی الوہیت یا ربوبیت میں کسی کو شامل کرنا، اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شامل کرنا، اس کے افعال میں کسی کو شامل کرنا، یہ ہے شرک۔
ٹھیک. شرک کی دو بنیادی اقسام ہیں, دو بڑی اقسام ہیں. ایک ہے شرک خفی اور ایک ہے شرک جلی. ٹھیک ہے, اس کو شرک اکبر اور شرک اصغر بھی کہتے ہیں. بعض نے اس کو 3 میں بھی تقسیم کیا ہے. وہ کیا ہے؟ شرک اکبر, شرک اصغر اور شرک خفی. ٹھیک ہے, اور بعض نے اس کو 2 میں تقسیم کیا ہے. وہ شرک اصغر کو شرک خفی میں ہی لے آتے ہیں. اب شرک جلی کیا ہے, یعنی شرک اکبر کیا ہے؟ تو یہ شرک جو ہے یہ اعتقادی شرک ہے. ٹھیک ہے, اعتقادی شرک کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی جو ہم نے تقسیم پڑھی تھی شرک کی, اس کی ذات و صفات, اس کے افعال, اس کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی کو شامل کر دے. مثلا اللہ کے الہ ہونے میں, الوہیت, اللہ کے الہ ہونے میں کسی کو شامل کرنا, یہ اس کی ذات میں شرک بھی ہو جاتا ہے. الوہیت میں شرک میں ذات میں شرک بھی آ جاتا ہے. جیسے ذات میں شرک کس کس نے کیا؟ عیسائیوں نے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا, یہودیوں نے, اور اسی طرح مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے. اسی طرح ذات میں شرک ہی کی ایک مثال ہے, جیسے پہلے زمانے میں شاہی خاندانوں کو جو ہے وہ جن سے الہیہ سے سمجھا جاتا تھا. یعنی جیسے فرعون تھا, نمرود تھا, تو یہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے. تو خدا بیسیکلی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم خود خدا ہیں, یہ کیا کہتے تھے؟ ہم خدا کا پرتو ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک فی ذات ہے. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی اگر آپ کو پرانی اردو پڑھنے یا سننے کا اتفاق ہوا ہو تو کیا کہا جاتا تھا؟ ذل الہی. بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ سنا کبھی آپ نے؟ جی میم, گانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. ذل الہی کہا جاتا تھا. خاص طور پہ اکبر اپنے لیے, جو بادشاہ اکبر تھا نا, وہ اپنے لیے یہ کہنا پسند کرتا تھا. تو ذل الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کا سایہ. ٹھیک, تو یہ آلموسٹ وہی کانسیپٹ ہے جو فرعون اور نمرود کا تھا. سو اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے, یہ شرک فی ذات ہے. ٹھیک, اچھا, اس کے بعد دوسرا ہے اللہ کی صفات میں شرک. اللہ کی صفات, مختلف صفات ہیں, تو اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو متصف کرنا اسی طرح کی صفت میں. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہے. ٹھیک, تو یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس طرح کوئی اور بھی سن سکتا ہے. ٹھیک, جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہمیں, اس طرح کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے, دیکھ سکتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کیسا سنتے ہیں؟ کیسا سنتے ہیں؟ وہ ہمارے دلوں کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں نا, ہم زبان سے نہ بھی پکاریں تو وہ سن لیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کی چال سے جو لکیر بن رہی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سو ایسا سوچنا کہ جس طرح کی اللہ کی صفات کامل ہیں اس طرح کی صفات کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے. مثلا جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ غیب کو جانتے ہیں, عالم الغیوب ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, عالم الغیب والشہادہ. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں, آگے پیچھے کا ہر طرح کا غیب جانتے, اس طرح کا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا وہ کامل ہیں, ان میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے, ان میں کسی قسم کی کا تعطل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ معطل نہیں ہوتی ہیں, ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی غیر اللہ ایسی ہی صفات رکھتا ہے, یعنی کامل صفات رکھتا ہے, تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی یہ شرک فی صفات ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. گڈ, الحمدللہ. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی صفات ہی میں یا افعال ہی میں آپ اس کو کر سکتے ہیں فردر الیبوریٹ, اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک.
اللہ کے اختیارات میں شرک کی مثال کیسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے معبود ہونے کی حیثیت سے، خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی نے ہمارے لیے حلال اور حرام کا تعین کیا ہے. اگر ہم حلال اور حرام کا اختیار کسی اور کو دے دیتے ہیں، کوئی ہمیں کہے کہ جی بس آج کے بعد تم پر یہ چیز حرام ہے، تم یہ نہیں کھا سکتے، تم یہ نہیں پہن سکتے، یا ہم خود اپنے اوپر کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں یہ چیز نہیں کھائی جاتی، یا ہم لوگ یہ نہیں پہنتے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم یہ پہنتے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا ہم یہ کھاتے ہیں تو ہمارا یہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے کانسیپٹ بیسکلی اللہ کے اختیارات میں شرک ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے جو ان کے وہ تھے، ان کے علماء تھے، ان کو خدا بنا رکھا ہے. تو جب اس چیز پر انہوں نے کہا، غالباً عبداللہ بن سلام تھے جو مسلمان ہوئے تھے یہودیوں میں سے، یا ابی بن کعب کی، یہ بات ہے میں دونوں کو ہمیشہ کنفیوز کر جاتی، سوری عدی بن حاتم تھے، عدی بن حاتم. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تو کبھی اپنے اخبار کو اور اپنے جو رہبا ہیں ان کو خدا نہیں بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام اور ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال نہیں کہتے؟ تم کہتے جی ہم تو ایسے کہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ حلال اور حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا، شریعت شارع اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر ہم کسی اور کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے حلال اور حرام کا تعین کرتا پھرے، تو پھر گویا یہ اللہ کے اختیارات میں ہم اس کو شریک کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کہ وہ مافوق الفطرت طریقے سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہیں تو نفع پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو نقصان دینا چاہیں تو نقصان دے سکتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح مافوق الفطرت سے طریقے سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ جیسے غالباً حضرت صالح کو کہا تھا نا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے بتوں کی مار پڑی ہے تم پر، یعنی ان کی وہ تم نے چونکہ ان کے خلاف بات کی، ان کے اگینسٹ بات کی تھی، تو ان کی مار تم پر پڑی ہے، جو تمہیں جنون لاحق ہو گیا اور تم ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو. تو اگر ہم کسی کو بھی کسی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی، یا اگر ہم نے اس کی مطلب وہ جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے اس طرح کے عقیدے، تو ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے اختیارات میں شرک ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی غیر اللہ مافوق الفطرت طریقے سے ہمیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسباب کے ذریعے ہر کوئی پہنچا سکتا ہے، وہ کوئی بھی پہنچا سکتا ہے سبب کے ذریعے. مثلا آپ کو ضرورت ہے، آپ لائک کوئی انسان بڑی غربت کی زندگی گزار ہے، تو اب کیا ہے، کوئی آپ کے پاس مال ہے، آپ اس کو مال کے ذریعے نفع پہنچا رہے ہیں. آپ کوئی بیمار ہے، آپ اس کو دوائی کے ذریعے نفع پہنچا رہے ہیں، آپ اس کو دوا مہیا کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ یا کوئی اور غیر اللہ، یا ہم یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی بھی غیر اللہ ہمیں شفا دے سکتا ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے اب اس کو آپ فردر الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ کس کس طرح اللہ کے اختیارات میں شرک کر جاتے ہیں. جیسے کسی کو حاجت روا کہنا، کسی کو مشکل کشا کہنا، کسی سے یہ سمجھنا کہ کوئی ہمارے گناہ بخش سکتا ہے، کسی کو لائک یہ کہنا کہ وہ دستگیری کرتا ہے ہماری، کوئی ہماری قسمتوں کو بنا سکتا ہے، کوئی ہماری قسمت کو بگاڑ سکتا ہے، کوئی ہمیں اولاد دے سکتا ہے، کوئی ہمارے لیے رزق دے سکتا ہے. یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ اختیارات میں شرک میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اللہ کے حقوق میں شرک. اللہ کے حقوق میں شرک کس طرح ہوتا ہے؟ مثلا اللہ کے بندوں پر حق ہے کیا؟ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، سجدہ، رکوع، نظر نیاز، قسم، ٹھیک ہے، اسی طرح عاجزی سے سر جھکانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اسی طرح شکر گزاری
किसी भी नेमत, किसी भी चीज के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला की है सब, क्योंकि देता वही है ना। तो अगर हम अल्लाह ताला की तो नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ताला को तो हम मानते नहीं है और लोगों के हम शुक्राने के गीत गाते रहते हैं, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये अल्लाह ताला के हुकूक में शिरक हो गया। ठीक है, देने वाला अल्लाह है, पहला शुक्र अल्लाह का, और फिर बंदे का भी शुक्र अदा किया जाए जो जिसको अल्लाह ताला ने सबब बनाया। लेकिन ये कि अल्लाह को पीछे छोड़ के अल्लाह को तो मानना नहीं, अल्लाह की तो का शुक्र अदा नहीं करना, उसके साथ तो शिकवे शिकायतें, और लोगों को माई बाप कहना। जैसे आपने सुना होगा ना, बाज लोग क्या कहते हैं कि जी ऊपर अल्लाह और नीचे आप ही हमारा आसरा है, ये भी शिरक है। या ये कहना कि आप हमारे माई बाप हैं, आप चाहें तो ये कर दें, ये क्या है, ये सब शिरक है। ये अल्लाह का हक है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, बंदे या कोई भी गैर अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता। फिर इसी तरह आप देखिए, कुर्बानी है, मन्नत मानना है, ये सारी चीजें अल्लाह के हकूक हैं, किसी भी गैर अल्लाह का ये हक नहीं है। और फिर ये कि मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अगर हम लोगों की मोहब्बत जो है उनको अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर कर देते हैं तो ये अल्लाह की मोहब्बत में शिरक हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से उसकी नाराजगी से बचना, ये अल्लाह का हक है कि हम उसकी नाराजगी से बचने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम अल्लाह से तो डरते नहीं और लोगों से डरते हैं। अब आप देखें कि ये बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान इसको लाशऊरी तौर पे कर रहा होता है, वो समझता नहीं है कि ये मैं अल्लाह के हकूक में शिरक कर रहा हूं, लेकिन वो लाशऊरी तौर पर ये सब कुछ कर रहा था। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारे पास इल्म नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में खुद फरमाया कि जान लो, इस चीज का इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी तौहीद का इल्म हासिल करो। और तौहीद के इल्म के हासिल करने में जो है फिर शिर्क का इल्म हासिल करना भी है। जब हमें पता नहीं होगा कि शिर्क क्या है तो फिर हम उससे बचेंगे कैसे। आपकी तजवीज की क्लास का वक्त हो गया, थोड़ा सा वक्त लूंगी, मैं तो टॉपिक इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ। उसके बाद आप देखिए कि अलूहियत में शिर्क की दो मिसालें और भी मैं दे देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। जैसे हिंदुइज्म में है, हिंदुइज्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, वो सब के सब उनको अपना माबूद ही समझते हैं, तो वो भी अलूहियत में शिर्क है, माबूद बनाने में। इसी तरह जो ये हैं आतिश परस्त है, मजूसी हैं, कि दो इलाह को मानते हैं, ठीक है, तो ये भी अल्लाह की अलूहियत में शिर्क है। दो खुदा में एक को नेकी का खुदा कहते हैं और एक को बुराई का। नेकी का गालिबन यज़दान और बुराई के खुदा को वो अहरमन कहते हैं। फिर शिर्क खफी है। शिर्क खफी क्या है? शिर्क खफी में रियाकारी भी आ जाती है। और जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया। ठीक है, तो ये सारे शिर्क जो हैं, जो दिखावे के, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। ठीक है, तो ये सारे शिर्क जो हैं ये क्या है? रियाकारी, और ये शिर्क खफी में आ जाते हैं। फिर इसी तरह अपने नफ्स को खुदा बना लेना, अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते रहना, उसी के पीछे लगे रहना, अल्लाह ताला की नाफरमानियां करना, ये भी शिर्क खफी में आता है। फिर तवाहमात जितनी होती हैं वो भी शिर्क खफी हैं। तवाहमात क्या है? मसलन काली बिल्ली गुजर गई मेरे आगे से तो मेरा आज दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, बंदा वापस जाए मैं सफर नहीं कर सकता। अच्छा, कौवा बोल गया है तो ये होगा, शीशा टूट गया है तो ये हो गया, मगरिब के वक्त झाड़ू लगाएंगे तो रिस्क खत्म हो जाएगा, ये चीज देख लिया, फलां शख्स को देख लिया है तो दिन बुरा गुजरेगा। नहुसत लेना किसी चीज से जो है वो फाल लेना, ये भी शिर्क है। ठीक है, और इसी तरह कुछ बातें शिर्क होती हैं। जैसे भी मैंने आपसे अर्ज किया, हमारी नीयत नहीं है शिर्क करने की, लेकिन हम क्या कर देते हैं, जैसे कुछ गानों के बोल होते हैं, गानों के बोल जो है वो कुछ इस तरह के हैं, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। हमारी टीचर ने मिसाल दी थी, वही बता देती हूँ कि वो किस मतलब कुछ गाना कोई ऐसा है कि वो तो खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, तो नाउज़ुबिल्लाह ये शिर्क हो गया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को जानते हैं, वो अल अलीम है। तो इस तरह से गाने बना देना, इस तरह की चीजें, ये सब जो हैं ये शिर्क खफी में आ जाते हैं, यानी छुपा हुआ शिर्क है। बाद इसको शिर्क असगर कहते हैं। ठीक है, वो शिर्क खफी सिर्फ रियाकारी को कहते हैं। इन सब को वो शिर्क की कैटेगरी में लेकर आते हैं कि ये शिर्क असगर है, यानी अकबर से तो डालना भी, लेकिन है मैडम प्लीज 5 से डालना भी शिर्क में ही आ जाएगा।
جو पांके डालते थे। डालना फालगिरी को कहते हैं, हाँ जी, वो भी शिर्क है। जी। ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि सूरह कहफ जो है उसमें वो जिस बाग वाले का किस्सा आता है तो वो कहता है कि काश मैंने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया होता। तो वहां पर उसका शिर्क जो था वो बेसिकली माल का शिर्क था। माल के हसूल के पीछे लग जाना, माल को अल्लाह के बराबर समझना मैं माल के जरिए सब कुछ कर सकता हूँ। आपने सुना होगा ऐसे लोगों से के बारे में कि वो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। जैसे वो टाइटैनिक के बनाने वाले ने क्या कहा था कि इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, ये माल को शिर्क बनाना, टेक्नोलॉजी को अल्लाह का शरीक बना लेना कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है और मेरे पास ये चीज है तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और इसी तरह अपनी जा और मर्तबे को अल्लाह का शरीक बना लेना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये शिर्क असगर में आती हैं। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें हर तरह के शिर्क से अपनी पनाह में रखे, क्योंकि शिर्क जो है वो काबिल माफी नहीं है। और शिर्क अकबर बिलखसूस जो एतकादी शिर्क है, जिसकी मैंने आपको अभी किस्में भी बताई, उसकी मुख्तलिफ सूरतें भी बताई। और फिर शिर्क खफी रियाकारी, ये वैसे ही नेकियां जाया करा देती है। और फिर शिर्क असगर, ये भी ना सिर्फ ये कि इंसान की नेकियां जाया कराती है बल्कि फिर शिर्क असगर जो है वो शिर्क अकबर की तरफ ले जाता है इंसान को और पता भी नहीं चलता उसको। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क तुम्हारे अंदर ऐसे दाखिल हो जाता है जैसे स्याह रात में स्याह चूंटी, यानी स्याह पत्थर पे स्याह चूंटी जिस तरह चलती है तो नजर नहीं आती, पता नहीं चलती, इसी तरह शिर्क तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहे इस चीज की कि अल्लाह ताला हर तरह के शिर्क से हमें अपनी पनाह में रखें। और अल्लाह सुब्हान